वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लअब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अनकबूत वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लअमाल मुहसिनीन। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी सूरतिल रूम वलकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून मुनीबीना इलैहि वत्तक़ूहु वअक़ीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्लिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कल हमने सूरह अनकबूत ख़त्म की थी, उसकी कुछ आयतों को दोबारा मैं तिलावत करके तर्जुमा बयान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको एक इस्लाम की तस्वीर दिखानी है। अब तक तो हम सुनते रहे ना लेक्चर वगैरह, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखा दूं कि आज हमने दीन का क्या, दीन को कैसे समझ रहे हैं हम आज। तो कुरान की आयत थी सूरह अनकबूत में, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लअब। ये दुनिया कुछ की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा, यानी कि आपको दुनिया में भेजा क्या है कि आप जिंदगी गुजारें। यहाँ कुछ लोगों ने यही दिल लगा लिया है, अपने आप को उसको खेल समझ लिया है और यहाँ की रंगीनियों में इतने मस्त हो गए हैं कि वो आखिरत को भूल गए। तो अल्लाह फरमा रहा है वो इंद दारल आखिरत लहियल हयवान, और दरअसल जिंदगी का असल घर, असल जिंदगी का घर तो दार आखिरत, दार कहते हैं घर को, दार आखिरत यानी कि जो कयामत के बाद जो जिंदगी है असल घर तो वो होगा। लौ कानो यालमून, काश ये लोग समझ सकते। फिर आखिर में फरमाता है सूरह अनकबूत की जो हमने कल आयत समझी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा, स्ट्राइव करेगा, हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, दीन समझने की कोशिश करेगा, अपना वक्त मेहनत माल लगाएगा, अल्लाह कहता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसको लाजमन सीधे रास्ते की हिदायत देंगे। शर्त यह है कि मुझे आगे बढ़ना होगा। अल्लाह मेरे पर करम तब नहीं करेगा जब तक मैं खुद आगे नहीं बढ़ूंगा। तो यहाँ सूरह अनकबूत खत्म हुई थी कि हमने कोशिश करनी है दीन में। देखें, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा, अल्लाह को क्या पड़ी है कि मैं दीन पर आऊं कि नहीं आऊं। अगर पूरी कायनात अल्लाह की बागी हो जाए, अल्लाह की बादशाहत में बाल बराबर भी कमी नहीं होगी, और पूरी कायनात नबी पाक जैसी नेक हो जाए तो अल्लाह की बादशाहत में एक बाल बराबर बड़ा ही नहीं होगी। कुफुवन अहद गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज है। उसने सिर्फ ये जो है इसलिए शुरू किया है, ये सारा काम इसलिए शुरू किया है कि आजमाए लोगों को, और आजमाने के बाद पता चलेगा कि इंसान को किसने दुनिया में क्या कमाया है। इसके बाद सूरह रूम शुरू हो रही है, उसकी शुरू की आयतें चूंकि वाकयात से मुंसलिक हैं, वो मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। मैं आपकी तवज्जो चीज के दिलवाना चाह रहा हूँ जिसका मैं आपको एक तस्वीरी नमूना भी दिखाऊंगा। अल्लाह फरमाता है सूरह रूम के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तब्दील अली खल्क़िल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई साख में तब्दीली नहीं की जा सकती। ज़ालिकल दीनुल क़य्यम, यही बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त दीन है। दीन वो है जो नबी पाक देकर गए थे, जिस पर सहाबा ने अमल किया था। उसके बाद का दीन हमको देखेंगे कि क्या वो नबी के बताए हुए तरीके के ऊपर है, क्या सहाबा वो काम करते थे। अगर वो करते थे, हम बिल्कुल दिल की ओपननेस के साथ, विद ओपन हार्ट वी विल डू इट। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा दीन सिखाया जाए जिसका सबूत न नबी करीम की जिंदगी में हो और ना सहाबा में हो, फिर कितना ही बड़ा मौलवी करे, मेरे लिए हुज्जत नहीं है, मेरे लिए अथॉरिटी नहीं है। मैं वही करूंगा जो नबी ने किया, जो नबी के सहाबा ने किया। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि नबी किस तरह जिंदगी गुजार के गए थे। मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि सहाबा किस तरह जिंदगी गुजार के गए थे। अगर मैं इन दो चीजों से गाफिल हो जाऊंगा तो फिर तो मुझे जो भी बता देगा मैं यकीन कर लूंगा। मैं आपको उसकी दुनियावी मिसाल देता हूँ। मैं जब अमेरिका में था तो वहां हमने, अब जिस इलाके में गया था उस जमाने में वहां ना कोई इंडियन रेस्टोरेंट था, ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, और ना ही कोई पाकिस्तानी इंडियन दुकान मौजूद थी। खैर कुछ अरसे बाद जब वहां चूंकि तादाद बढ़ी तो किसी ने सोचा कि एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला जाए। तो वहां एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला, उसमें लिखा था पाकिस्तानी इंडियन खाने लिखा हुआ था। हम भी गए खुशी खुशी। तो बहुत अरसा हो गया था बाजार की बिरयानी खाए हुए, घर की बिरयानी खाते थे तो जैसी बनती थी हम जानते थे।
تو بریانی کا سنا کہ جی بریانی ملتی ہے، بڑے شوق سے گئے، وہ جا کے دیکھا تو رش لگا ہوا، گورے بھی بیٹھے ہوئے، انڈین بھی بیٹھے، پاکستانی بھی ہے، بنگالی بھی ہے. ہم نے بڑے شوق سے بریانی منگائی. تو جب بریانی کھائی تو پتہ چلا کہ سالن میں چاول ملا دیے. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، خاص طور پہ جو میرے مسقط کے ساتھی ان کو تو اچھی طرح پتا ہے میں کھانے کا اتنا شوقین ہوں. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوں، گوشت مجھ پہ حلال ہے. ہندو ہوتا تو گوشت سے محروم ہو جاتا. تو بعض دفعہ اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا تاکہ گوشت کھا سکوں. تو جو بریانی کھائی تو پتا چلا کہ چاول اور سالن کو ملا کے دم دے دیا ہے. میں نے کہا یہ کون سی بریانی ہے، لیکن برابر میں دیکھا جو غیر پاکستانی تھے بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. واہ واہ صاحب کیا بریانی ہے، تعریفوں پہ تعریف ہے، تعریف ہے، گورے خاص طور پہ. اب گوروں کو کیا پتا بریانی کیا ہوتی ہے، ان کو تو جو کھلا دیا انہوں نے کہا بریانی پاکستان انڈیا کھا لی. اب وہ جیسا ٹیسٹ سمجھ میں آیا سمجھے کہ بریانی ایسی ہوتی ہوگی. تو اگر میں دین کو نبی پاک کی سیرت سمجھے بغیر، صحابہ کے واقعات سنے بغیر سمجھوں گا تو مجھے جو بھی دین کی بریانی دے گا میں قبول کر لوں گا، چاہے وہ اصلی ہو کہ نہ ہو. اور میں اس کا بھی آپ کو نمونہ دکھاتا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دین تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، دین القیم، کہ یہ ہے سیدھا راستہ. وہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اول قرآن سے، دوم سیرت نبی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی سے، تھرڈ صحابہ کی بائیوگرافی سے. یہ تین پڑھ لوں گا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دنیا میں کوئی شخص آپ کو دین کے نام پہ دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی آپ کو غلط بریانی نہیں کھلائے گا. لیکن اگر آپ نے اصلی بریانی نہیں کھائی دین کی تو پھر جو بھی چاول میں سالن ملا کے کھلا دے گا آپ بریانی سمجھ کے کھا لیں گے اور تعریفیں کریں گے واہ واہ صاحب بہت عمدہ بریانی ہے. اللہ فرما رہا ہے منیبین الیہ واتقوہ، قائم ہو جاؤ اس بات پر اور اللہ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، واتقوہ اس پہ تقوی اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور دیکھو مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا ہے، وکانوا شیعا اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون اور جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں خوش اور مگن ہے. یعنی ہم نے دین کے ٹوٹے بوٹے کر دیے، پارٹس کر دیے، فریکشن میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، جس کو جو فریکشن مل گیا ہے اسی میں خوش ہے، معلوم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب اللہ آخر فرماتا ہے، جس کے بعد میں اپنی پریزنٹیشن آپ کو دوں گا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. دیکھو وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں موت دیتا ہے اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم، کیا اس کام میں تمہارے شریک جو ٹھہرائے ہوئے ہیں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں اللہ کا شریک ہو؟ من یفعل ذالک من ذالکم، کوئی ایسا ہے ان میں سے جو کام کرتا ہو؟ پاک ہے اور بہت برتر ہے وہ ذات اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب تک جو ہم نے دین سنا، نبی پاک کی زندگی تھوڑی بہت سنی، قرآن کی آیتیں سنی، شرک کے بارے میں سنا. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے ملکوں میں آج دین کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. دین کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں تصویر دیکھ کے نا بڑی جلدی لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو ایک تصویر دکھا دوں کہ آج ہمارے دین میں ہو کیا رہا ہے. تو جی صاحب دل تھام کے بیٹھیے، کچھ آپ کو اچھا بھی لگے گا، کچھ ہنسیں گے بھی اور کچھ ماتھا بھی پیٹیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے دین کا آج حال ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس پر ایمان لاؤ. اے لوگو تم اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اللہ فرماتا ہے کہ میں نبی کس لیے بھیجا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت، گائیڈنس اور دین حق، دا رائٹ پاتھ کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو بالکل غالب کر دے، اس کو ڈومیننٹ کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. تو آئیے دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارا سو کالڈ اسلام کیا ہے جس سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، بہت متاثر ہوتے ہیں. آئیے کچھ جھلک دکھاتا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے دیکھیں یہ جمعہ مبارک کے میسیجز واٹس ایپ پہ آتے ہیں کہ جناب ہمیں کام کا آغاز کرنے لگے ہیں، ہم نے 12 ربیع الاول کو درود پڑھیں گے، جو درود پڑھے گا فلاں فلاں فلاں، آگے بھیجتے جائیں بھیجتے جائیں بھیجتے جائیں. اس کے بعد جناب ہم جو ہے وہ جمعہ مبارک اور عید مبارک اور جشن عید میلاد النبی مبارک کے پوسٹر بھیجنا نہیں بھولتے ہیں. اور اس کے بعد ہم جو ہے ایک اپنے طرف سے باتیں کہ ایک نماز ضائع کرنے پر 2,80,00,000 سال کی دوزخ میں جلنے کی سزا ہے. پتہ نہیں ان کو کہاں سے معلوم ہو گیا، پتہ نہیں ان کو کون سی وحی اتری تھی.
اور ہم تو روزانہ فضول باتیں شیئر کرتے ہیں. کوئی اس کو شیئر کرے گا, کافر ہی ہوگا تو شیئر نہیں کرے گا, کافر ہی ہوگا تو آگے نہیں بڑھائے گا. یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ تبلیغ دین ہو رہی ہے, یہ تبلیغ دین ہو رہی ہے. وی آر پریچنگ اسلام بائی واٹس ایپ ود مائی فنگر. اس میں نہ میرا کوئی خون کا قطرہ بہے گا, نہ میری توانائی ضائع ہوگی, اور ایک انگلی کے جھٹکے سے میں 50 لوگوں کی زندگی تباہ کر دوں گا کہ جناب آگے بڑھا دے, ورنہ کہ میں نے نہیں بڑھایا تو میں کافر. آج ہمارے یہاں تبلیغ اس طرح ہو رہی ہے. اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جا رہے ہیں, قریہ قریہ جا رہے ہیں, صحابہ گھر گھر جا رہے ہیں, قریہ قریہ جا کے دین پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں میں نے ایک انگلی سے سینڈ کیا اور میں نے تمام نبیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ آج ہماری تبلیغ دین ہو رہی ہے. آگے بڑھیے جی. ماشاءاللہ ترکی میں یہ لوگ جا کے یہ ضرور دیکھتے ہیں. عظما بھی ترکی گئی ہے, پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا مجھے پتہ نہیں, لیکن یہ سب نہیں دیکھا ترکی میں تو ترکی کا ٹرپ آپ کا بیکار گیا. اور اب ترکی نہیں, اب تو ہندوستان پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے, یہ ترکی میں ہو رہا ہے, یہ ہمارے اجمیر شریف بھارت میں ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ ذرا رونق دیکھیں, ذرا لائٹنگ دیکھیں ذرا, اور لوگوں کا ہجوم دیکھیں, مکس مرد اور عورت دونوں ملے ہوئے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ نور دیکھیں ذرا, برسات اتر رہی ہے. یہ ماشاءاللہ دیکھیں سیون شریف پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ ہمارے سیون شریف کا. یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ یہ روحانیت اور سکون کے لیے, فور اسپرچول تھنگز. وہ اسپرچول ڈانسنگ ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے بڑا سکون آتا ہے مجھے. آج ہم دین میں سکون اس طرح حاصل کرتے ہیں. آگے بڑھی جناب. یہ دیکھیں جناب جلسہ میلاد النبی, یہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو, ہمارے یہاں جلسہ میلاد النبی ہوتے ہیں اور محرم میں جلوس نکلتے ہیں. کیوں؟ کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنے عشق رسول اور عشق اہل بیت کا ثبوت دے رہے ہیں بول کر. یاد ہے کل میں آپ سے کہا تھا, ایک آپ کو جو میں نے جسے میرا دوسرا پروگرام سنا تھا رمضان کے حوالے سے, ہمیں عشق رسول بول کے زیادہ اچھا لگتا ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حسین, بڑے بڑے جلسے نکلوا لیں, بڑے بڑے جلوس نکلوا لیں ہم سے. تو جناب آپ دیکھ لیجیے ہمارے عشق رسول اور عشق اہل بیت کا اظہار اب اس طرح ہوتا ہے. یہ جناب دیکھیے ماشاءاللہ کیا پر رونق جگہ ہے. ماشاءاللہ دیکھیں پھولوں کا ہار, آپ کو مسجد میں کبھی کوئی ہار نظر نہیں آئے گا, لیکن یہاں ماشاءاللہ ہار, اور سوچیں ان ہاروں کے پیچھے کتنی بڑی انڈسٹری وابستہ ہے. پھول بننے والا, بنانے والا, لانے والا, ہار بنانے والا, سپلائی کرنے والا, تاگے والا, دھاگے والا, ریبن والا, دکان والا. وہ چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے. یہ ماشاءاللہ دیکھیے ذرا, یہ شاید عراق کا یا ایران کا کوئی جگہ ہے. آپ ذرا چادروں کی بھرمار دیکھیے اور لوگوں کا جم غفیر دیکھیے ذرا. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کتنا مزین کیا جاتا ہے. کیا ہے یہ کچھ؟ یہ ہے وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مساجد بالکل پھیکی پھوکٹ, کچھ نہیں, کارپیٹ پڑا ہوا ہے, کچھ نظر نہیں آتا, کدھر منہ کر کے کیا کریں. یہاں تو ماشاءاللہ صاحب مزار ہیں, مزار نظر آ رہا ہے, پھول نظر آ رہے ہیں, چادریں ہیں, کیا جوش و ولولہ ہوتا ہے یہاں. مسجد میں خاموشی, کونے میں بیٹھ جاؤ, اللہ نظر نہیں آ رہا ہے یا اللہ نظر آ رہا ہے پتہ نہیں, اللہ جانتا ہے. تو ہم وہاں کم جاتے ہیں, یہاں زیادہ جاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ دیکھیے آپ ذرا, یہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کون سے صحابہ نے کپڑے یہ پہنے تھے, کون سا نبی ایسے کپڑے پہن کے آتا تھا. یہ صاحب حیدرآباد میں ہوتے ہیں پاکستان میں, یہ رات کو جلسہ لے کے نکلتے ہیں, مکمل دلہن کا میک اپ کیا ہوتا ہے انہوں نے, دوپٹہ اوڑا ہوتا ہے, داڑھی رنگی بھی ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ دیکھیں ہاتھوں میں چوڑیاں بھی ہیں, بالکل نئی نویلی دلہن بنے بیٹھے ہیں, اور ان کے تخت کے ساتھ یہ نکلتے ہیں, دلہن والی سرکار. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ, مرد پیچھے کیوں رہے, عورتیں پیچھے کیوں رہے. اب ہماری یہاں دلہن عورتیں بھی ولی اللہ بننے لگی ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اپنے مرید کو گلے لگا کے اسلام ڈیفیوژن کے ذریعے دے رہی ہیں, ڈیفیوژن اینڈ آسموسس, کنڈکشن کنویکشن ہو رہی ہے اسلام کی نا, کہ گلے لگو گے تو آپ کا دین ایسے پہنچے گا کہ ماں باپ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, ہم نے تو سنا تھا اللہ کو سجدہ ہوتا ہے, تو شاید یہ صاحب ان کو اللہ سمجھتے ہیں یا یہ اللہ پہ جانے کا ذریعہ ہیں. اور ایک ذرا ویڈیو دیکھیں ذرا باپ, ذرا ماشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھیے گا. اب دین اس طرح ماشاءاللہ ہوتا ہے, ڈیجیٹل ہو رہا ہے یہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ غور کیا, اب ڈیجیٹل ہو رہا ہے. ایک اور دیکھیے ماشاءاللہ ذرا, یہ بھی دیکھیے ذرا, کتنا روپ پرور منظر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. اور ذرا چشم میں سوچئے کہ نبی اس طرح بیٹھے ہوتے ہوں گے اور صحابہ یہ کرتے ہوں گے. ذرا دیکھیے ذرا.
اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ اللہ سے بہت قریب ہیں, ان کے پاس جائیں گے تو اللہ میری سنے گا. اب اگر واقعی جس نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا, جس نے صحابہ کو نہیں پڑھا, تو اس کو دلہن والی سرکار بھی اچھی لگے گی. ماشاءاللہ دیکھیں مریدین دیکھیں, بچے بھی آئے ہوئے ہیں, عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے. آپ ذرا دیکھیں خاتون گلے لگا رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ گلے لگے ہوئے ہیں وہ, اور آپ دیکھیں سجدے ہو رہے ہیں. تو چونکہ لوگوں کو دین کا پتہ نہیں, بریانی کبھی کھائی نہیں اصلی والی, تو چاول میں شوربہ ملا کے دے دیا اور ہماری قوم سمجھ گئی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں. آگے چلیے جی. یہ بھی آپ نے سین دیکھو کہ ہمارے قوالی ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہے, اور ایک ہماری ماشاءاللہ یہ خاتون, ان کے آپ ذرا بال دیکھیں کھلے ہوئے ماشاءاللہ, بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن صاحب یہ ہماری دینی تفریح ہے. میوزک سنیں گے, کانسرٹ پہ جائیں گے تو سلیم صاحب کہتے ہیں کانسرٹ سننا منع ہے, غلط ہے. تو یہ تو الاؤڈ ہے نا, یہ تو تجلیوں والے کام ہو رہے ہیں, یا تو عارفانہ کلام, اللہ کا کلام, مولا علی کا کلام, فلاں کا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو چلیں یہ ہم تفریح کو اسلامی کر لیتے ہیں. تو اب میں اسلامک میوزک سننے جاتا ہوں جس کو قوالی اور صوفیہ اور عالمانہ, اور ماشاءاللہ ہماری یہ جو خاتون ہیں یہ دنیا بھر میں مشہور ہیں کہ اسلام پھیلا رہی ہیں. ظاہر ہے بریانی نہیں کھائیں گے اصلی تو پھر بریانیاں ایسی ہی لگیں گی ہمیں. یہ ماشاءاللہ دیکھیے شکلیں میں نے چھپا دی ہیں بہرحال. اب دیکھیں ماشاءاللہ مہینہ ماروسی کا جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو, جیسے ہی رمضان آتا ہے یہ سب دھس جاتے ہیں ماشاءاللہ ہماری. یہ دیکھیں جی, رونق رمضان, شام رمضان, شان رمضان, فلاں رمضان, فلاں رمضان, رحمتوں کی صبح, برکتوں کی یہ شام, رونق رمضان. ہماری سحری خراب, ہماری افطاری خراب, اور جناب دیکھیں میڈیا اس طرح دین پھیلا رہا ہے. آگے چلیے جناب. یہ ہمارے رمضان نشریات ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے قوم بڑے شوق سے دیکھتی ہے. صاحب دیکھیں نعتیں پڑھی جاتی ہیں, وہاں فہد بھائی آتے ہیں, وہاں فہد غلام مصطفیٰ آتے ہیں, وہاں ہمارے بدامی صاحب آتے ہیں, فلاں فلاں ہماری خواتین آتی ہیں جو سارا سال ماڈل بن کے بیٹھی ہوتی ہیں, کم سے کم کپڑے پہن کے زیادہ سے زیادہ جسم دکھا رہی ہوتی ہیں. رمضان آتے ہی دوپٹہ اوڑھ کے نیک بی بی دین سکھانے بیٹھ جاتی ہیں. اور ہماری بھی قوم ماشاءاللہ, ہماری قوم سبحان اللہ ان سے دین سیکھ رہی ہے کہ جن کو دین کی الف بے نہیں آتی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ رمضان کا روزہ کھلا نہیں, اور دیکھیں اب نور دیکھے ذرا جو برس رہا ہے. اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے اس پروگرام میں علماء, مولوی, نعت خواں آ کے بیٹھتے ہیں, بے پردگی کھلے عام ہوتی ہے. یعنی جتنا آپ نے کمایا ہوتا ہے سارا کا سارا شام کو خرچ, اور اس میں شامل ہو کے سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم نے لیلۃ القدر پالی بھائی. اور پھر کہتے بھی ہیں بدامی بھائی مجھے فون دے دینا, عامر بھائی مجھے فون دلا دیں, مجھے گاڑی دلا دیں. بھک منگے بیٹھے ہوتے رمضان. یہ دیکھیے ماشاءاللہ, ہم سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے دروازے سے گزریں گے تو جنت مل جائے گی, ہم سمجھتے تھے مسجد نبی کے دروازے سے گزریں گے جنت مل جائے گی. نہ صاحب, پاکستان جائیے, پاکستان پاک پتن میں ایک دروازہ جس کا نام ہے باب جنت. یہ سال میں صرف ایک دن کھلتا ہے, سال میں ایک دن کھلتا ہے, اور فرماتے ہیں جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا. عقیدہ تو دیکھیں, خانہ کعبہ کے دروازے کو یہ ویلیو حاصل نہیں, مسجد نبوی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اللہ نے رکھا ہے, وہ جگہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے, اس دروازے کو یہ ویلیو حاصل نہیں کہ جو اس پر سے گزر کے جنت میں جائے گا. لیکن ہمارے نقلی بریانی کھانے والے بھائی اس دروازے سے ایسے گزرتے ہیں اور رش لگتا ہے, لائن لگتی ہے, اور جو اس میں سے گزر گیا وہ تو جنت میں جائے گا. اب جب وہ جنت میں چلا گیا تو نماز کاہے کو پڑھنا, روزہ کاہے کو رکھنا, جھوٹ سے کاہے کو بچنا, جنتی تو میں ہو گیا. ہر سال بار بار جنت میں جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ جنت میں جانے کی بشارت ہماری ملتی ہے یہاں سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکری کے اوپر اللہ لکھا, گائے کا بچہ اللہ لکھا ہوا ہے. او اللہ ہے تبھی تو گائے کے اوپر اللہ لکھا گیا. یہ جناب دیکھیں بادلوں نے اللہ لکھا ہوا ہے. یہ جناب دیکھیں ہماری ٹماٹر, میری بیگم نے, میری بہن نے ٹماٹر کاٹا, اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا. یہ ماشاءاللہ دیکھیں گائے کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیا ہے ہم. اور دیکھیں روٹی پکائی میری بیگم نے, اتنی نیک خاتون تھی میری بیگم, درود پڑھ کے آٹا گوندتی تھی, درود پڑھ کے روٹی ڈالتی تھی. دیکھیں اللہ نے کرشمہ دکھایا, انہیں روٹی پکائی, اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے. اب ہم اللہ کو یہاں ڈھونڈتے ہیں, ہم اللہ کو آسمانوں میں نہیں ڈھونڈتے, ہم قرآن میں نہیں ڈھونڈتے, نبی کی زندگی میں نہیں ڈھونڈتے,
اللہ کی مخلوقات میں نہیں ڈھونڈتے. تو یاد رکھیں کہ یہی چیزیں میں نے دنیا میں آسمان پہ کرسچنس کی بھی دیکھی ہیں. سلیب بنی ہوئی دیکھی ہے, روٹی پہ سلیب بنی ہوئی دیکھی ہے, ٹماٹر پہ سلیب بنی ہوئی دیکھی ہے. تو اگر میرا اللہ سچا اس لیے ہے کہ ان پر لکھا ہے, تو پھر عیسائی بھی سچے ہیں کیونکہ وہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں ہمارے دین کا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آن لائن استخارہ, آن لائن. اب تو ڈیجیٹل ہو گئے سارے مولوی ہمارے جو ہے نا. امیر بننے کے لیے جناب غریب آدمی کو یہ اتنا یہ چلہ پڑے گا, وہ امیر ہو جائے گا. تو اگر یہ سب چلے پڑنے سے امیر ہو جاتے تو چلہ دے رہے ہیں وہ تو امیر ہو گئے, میں امیر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ نذرانہ دینا پڑتا ہے نا ان کو. نوکری کی بحالی کے لیے وظیفہ, نوکری سے نکالے گئے تھے کہ چوری کرتے تھے, کام چوری کرتے تھے, کام صحیح نہیں کرتے تھے, اب نکال دیے گئے, اب دوبارہ وظیفہ پڑھیں کہ مجھے کہیں جو ہے وہ نوکری مل جائے. اور جناب ربیع الثانی کا مہینہ, اس کا ایک الگ وظیفہ ہے, ربیع الاول کا الگ وظیفہ ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بابا سخی پیر سرکار کالے علم والے. اولاد نہیں ہو رہی, ہم دلائیں گے آپ کو اولاد. اللہ کیا کر سکتا ہے؟ من پسند شادی کرائیں گے, سارے مسئلے حل کرا دیں گے آپ کے. کیوں؟ ساری پاور میرے پاس ہے. کالے علم کی کاٹ وہ پلٹ کے ماہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جو جادو سیکھے اور جادو کرائے ان دونوں پہ لعنت بھیجی آپ نے. لیکن مجھے کیا پتا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا. یہ مشکلیں دور کرنے کے روحانی طریقے ہیں. روزے رکھنا, اللہ کے سامنے مناجات کرنا, نفل نماز پڑھنا, ان سے کام نہیں چلتا. ہاں یہ میرا کام ضرور کر دیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیے یہ کیا ہے. ہم جب دینی طور پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں, دینی جذبات پہ. حضور کی حدیث موجود تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے دوسرے مسلمان کی مال اور اس کی عزت کو حرام قرار دیا تھا تمام مسلمانوں پر کہ آپ کسی کی مال اور عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اب یہ ہارڈیز جس نے بنایا تھا, اس کا کیا قصور کہ اگر امریکہ میں کہیں دھماکہ ہو گیا مسلمان مارے گئے, اس کا کیا قصور بیچارے کا؟ ہاں جی کمپنی چونکہ امریکہ نے توڑ دو اس کو. اب دیکھیں ماشاءاللہ نقصان دیکھیں, گاڑیوں کو آگ لگا دی. بھائی میں تو 5 وقت کا نمازی, میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا, نہیں تم نکلے کیوں؟ تم جلوس میں شامل کیوں نہیں؟ گاڑیوں کو آگ لگا دی. اور امریکہ کا جھنڈا جلا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا, لیکن اسی ملک کے ویزے کے لیے مرے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں. یہ جتنے کھڑے ہیں نا ان کو ویزا دے دیں, یہ جھنڈے کو چومتے ہوئے جائیں گے, یہ جھنڈے کو سلام کرتے ہوئے جائیں گے. اور جو امریکن شہریت ملے گی تو ہاتھ اٹھا کے حلف لیں گے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, حلف لیتا ہوں کہ امریکہ کا وفادار رہوں گا. ہاں جھنڈا اس کا جلا دوں گا جا کے پاکستان میں, تاکہ لوگ سمجھے کہ میں بہت دینی آدمی ہوں. رستہ روک کے بیٹھے ہوئے, دیکھا سڑک کے اوپر آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا سڑک کے اوپر جہاں لوگ چلتے ہوں. جس جگہ سڑک روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں یہ احتجاج. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ ہر کسی نے اپنے دین کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے, اور جس کو جو مل گیا ہے, جس کو جو مل گیا ہے اس کو لے کے اپنی زندگی میں مگن ہے. مجال نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے اور دین کا جو صحیح فہم ہے وہ حاصل کر. یہ میری یہاں بات. اب دیکھیں ایک اور چیز ماشاءاللہ, یہ دیکھیے آپ, اب ہمیں نغموں کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے اب دین بھی سکھایا جائے گا. اور کہیں گے دیکھیں دین کو آزاد خیالی, آپ کو جو ہے نا انلائٹنڈ ہونا چاہیے, ماڈرن اسلام لے کر آئیے. یہ فلم آئی تھی خدا کے لیے, لوگوں نے بڑی تعریف کی, جناب اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں کی گئی ہیں, بڑے دین کو سکھایا گیا. آپ جا کے کبھی سے کلپ دیکھیے گا, دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں آزادی رائے کا اظہار. اور ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ محبت کا عالم دیکھیں لوگوں کے دین سے, لوگوں کے دین کا. ایک فلم ریلیز ہوتی ہے جس کے اندر ایک لڑکی بے حیا طریقے سے لڑکوں کے ساتھ گاتی ہے, ناچتی ہے, اچھلتی ہے, کوچتی ہے, لیکن اس کا افتتاح جو ہوتا ہے تمام نئی فلمیں جمعۃ المبارک کے مبارک دن پہ لگائی جاتی ہیں. جمعۃ المبارک کے دن سے ہمارے تمام فلمیں فرائیڈے کو آتی ہیں, کیونکہ فرائیڈے سید الایام ہے, وہ دنوں کا سردار حضور کی حدیث موجود ہے. فرائیڈے کو تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ کا بڑا اہم دن ہے. اللہ کہتا ہے کہ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, کہ تم نماز کی طرف صحیح کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آؤ, بزنس چھوڑ دو. اور پھر اللہ فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا, اور جب نماز ختم ہو جائے تو بکھر جاؤ. اب بکھر گئے, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, یہ سورہ جمعہ کے الفاظ ہیں آیت کے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ,
فانتشروا وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے تو تم نکلو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو ہمارے ماشاءاللہ مسلمان بھائی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جمعے کی نماز پڑھ کے جو کہ 2:30 بجے ختم ہوتی ہے 3 سے 6 کا شو دیکھتے ہیں. 3 سے 6 کا شو بھی دیکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ جی کپڑے دیکھیے، جو یہ کپڑے پہنے وہ تو تعلیم یافتہ ہے، قابل فخر ہے، پڑھا لکھا ہے، ایلیٹ ہے. اگر میں یہ کپڑے پہنوں، اپنے بچوں کو یہ کپڑے پہناؤں اور خود یہ کپڑے پہنوں تو میں پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ ہوں. اور اگر غلطی سے میں نے یہ پہن لیے اور میں نے یہ پہن لیا، میں نے یہ پہن لیا اور میں نے یہ کپڑے پہن لیے، اور جناب یہ بیکورڈ لوگ بیچارے جاہل، ان پڑھ، گنوار، یہ قدامت پسند ہے، بیکورڈ لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا دنیا کس طرح چلائی جاتی ہے. ہاں جتنے کپڑے کم ہوتے جائیں گے آپ اتنے زیادہ. جناب آپ کو پتا ہماری جو مائیں تھیں، ہماری مائیں آپ سب ازواج جن سے ہمارے نکاح حرام، ایون ان کی انتقال کے بعد بھی، نبی کی بیویاں واحد بیویاں تھیں جن کے آپ انتقال کے بعد وہ کسی سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. تمام عورتوں کو اجازت ہے، دنیا کی تمام عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے. بس سلام ہماری ماؤں کو، اللہ نے ان کا رشتہ حرام قرار دے دیا کہ تمہاری مائیں، قرآن کا امہات المؤمنین کا لقب دیا ہے کہ تمہاری مائیں ہیں. کوئی اپنی ماں کو کسی بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ ہماری مائیں ایسا پردہ کرتی تھی، ہماری مائیں ایسا پردہ کرتی تھی کہ جن کو انسان بری نیت سے دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، دیکھنا تو دور کی بات ہے. تو ان کو تو ایسے کپڑے پہنا دیے. لیکن آج اگر پہنا دیے جائیں تو جناب ان کا شوہر بڑا بیکورڈ قسم کا ہے، کیا عورتوں کو کپڑے پہنا کے چھپا دیتا ہے ان کا چہرہ. یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے دین کا مقام جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ آج کہ ہم نے دین کو کیا بنا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے کیا دین لا کے میں دیا تھا، کس دین پر عمل کر کے دکھایا تھا، کیا ہمیں تعلیمات دی تھی، اور آج ہم نے اپنے دین کا کیا حال کر دیا ہے. تو دیکھیں یہ تو ہوگا اگر میں قرآن کو نہیں پڑھوں گا اپنی زندگی میں کبھی بھی. میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں میں سے کتنوں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نبی کی پوری سیرت کو پڑھاؤ کہ بچپن سے لے کے آپ کی وفات تک 63 سال بنتے ہیں، 63 سال، مجھے کوئی 63 جملوں میں بتا سکتا کہ نبی پاک کی زندگی کیسی تھی، how his life was when he was born, who was his father, who was his mother, ان کے بچوں کون سے تھے، ان کی بیویاں کتنی تھیں، ان کی بیویوں کے نام کیا تھے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن پی ایس ایل کی کھلاڑیوں کی تمام تعداد ہمیں معلوم ہے، آئی ایس ایل کی تمام کھلاڑیوں کی تعداد معلوم ہے، ان کے نمبر آف کیا نام ہے رنز معلوم ہے، وکٹیں معلوم ہے. نہیں پتا تو نبی پاک کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کتنی جنگیں آپ نے لڑی تھی، کہاں لڑی تھی، کچھ نہیں پتا. تو ظاہر ہے جب مجھے نہیں پتا دین کا، تو جب یہ ڈھونگے باز جن کو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے، جب ڈھونگے باز آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ان کو مان لیں گے. کیونکہ وقت تو میرے پاس ہے نہیں دین سیکھنے کا، ٹائم میرے پاس ہے نہیں. ہاں ان سب کو دیکھنے کا ٹائم میرے پاس ہے، قوالیاں سننے کا، صوفیانہ کلام سننے کا میرے پاس ٹائم ہے، لیکن نہیں ہے تو ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، سورہ روم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو میں نے کہا سورہ روم میں آپ کو دکھا دوں آج تو جو اللہ بار بار شرک کی بات کر رہا ہے، گروہوں میں بٹنے کی بات کر رہا ہے، دین کے ٹکڑے کرنے کی بات کر رہا ہے، تو میں نے کہا بجائے میں لیکچر سنانے کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ میرے پاس پاور پوائنٹ موجود ہے، جن کو آگے بھی بڑھانا ہو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں. اس میں باقی لمبی پاور پوائنٹ ہے، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. یہ نہیں تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ تو میں نے تماشا دکھایا لوگ نے دین کے ساتھ بنا رکھے ہیں. اصل دین تو وہ ہے جو نبی پاک خود کر کے گئے، سمجھا کر گئے، سکھا کر گئے، کروا کر گئے. اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم یہ کتاب کے حکیم کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. آپ نے جس نے میرا سیکنڈ لیکچر کل سنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ احسان کا درجہ یہ ہے جس سے محسن بنتا ہے. محسن وہ جو احسان کے درجے پر ہو. احسان کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو تم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور رمضان میں روزہ وہ واحد عبادت ہے جو آپ کو اس بات پر یقین دلا دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تبھی آپ روزہ توڑنے والے کام نہیں کرتے، بھلے کوئی بھی ہو، بے عمل مسلمان ہو، باعمل مسلمان ہو، کوئی بھی ایسے کام نہیں کرتا ہے کہ جب اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی رمضان ہمیں احسان کے درجے پر لے کر آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو محسنین ہیں.
جو اس بات کی فکر کرتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک جگہ اللہ نے اس کو دوسرے الفاظ سے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ, خوف سے نکلا ہے, مقام ربِّهِ, رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کیا. وَنَهَى النَّفْسَ, اور اپنے نفس کو روکا, عَنِ الْهَوَىٰ, اپنی ان ڈیزائر سے جو اللہ کے منشا اور اللہ کی مرضی کے خلاف تھی. دیکھیں ڈیزائرز کا آنا منع نہیں ہے, اگر دل میں ڈیزائر آتی ہے اللہ گرفت نہیں کرے گا. گرفت کب کرے گا؟ جب وہ ڈیزائر غلط ہو اور وہ میرے ایکشن میں آ جائے. دیکھیں شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے. میرے ذہن میں کوئی گناہ کا خیال آتا ہے, جب تک میں گناہ کروں گا نہیں فرشتہ لکھے گا نہیں. لیکن نیکی کی بات ہی کچھ اور ہے. میں نے نیکی کا ارادہ کیا اور میں نہیں کر سکا, وہ لکھ لے گا فرشتہ. تو نیکی میں 2 اجر ہیں, ارادہ کرنے کا اجر بھی ہے اور کرنے کا اجر, 2 اجر ملتے ہیں. برائی ارادہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے, اگر وہ ایکشن میں آئے گی تو اللہ پکڑ کرے گا, اس کے علاوہ پکڑ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو احسان کے درجے پر ہوں, کہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں یا اللہ کو سمجھے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں یہ سب ہوتا کیا جو میں نے آپ کو سب دکھایا تھا, کہ جب آپ کو تماشے دکھائے تھے نا آپ کو, حضور کے زمانے میں ایک شخص تھا نضر بن حارث. اس نے جب دیکھا کہ لوگ نبی پاک کی باتیں سن رہے ہیں اور دین پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو وہ یہ سمجھا کہ جو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے, نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, یحییٰ, عیسیٰ, سب کے, وہ سمجھا کہ شاید لوگ قصے کہانیوں کی وجہ سے قرآن سن کے اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھا کہ اللہ ان قصوں کے ذریعے فریکوینٹلی آسک کوسچنز کا جواب دے رہا ہے, کہ پہلی قوموں نے یہ کیا تھا, ہم نے یہ کیا, تم کرو گے تو میرے ساتھ یہی ہوگا. اور آج بھی قرآن میں ہمارے لیے یہ فریکوینٹلی آسک کوسچنز کے آنسر ہیں. تو اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا, کیوں, ہم نے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہ کیا تھا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اور تم اللہ کی سنت میں چینج نہیں پاؤ گے, وہ بدلے گی نہیں. تو جو اللہ کی سنت آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے وہ قیامت تک رہے گی. نیک کام کرنے والوں کو مرتبے ملیں گے, برے کام کرنے والوں کو عذاب دیا جائے گا. تو تم یہ مت سمجھو کہ تم کرو گے تو تم بچ جاؤ گے, کہ تم نبی کی امت میں سے ہو. پچھلے لوگ بھی نبی کی امت میں سے, جو نبی کی امت میں رہا, دین پر عمل کیا, اس کی بخشش ہو جائے گی. جو نبی کی امت میں, نبی کی امت تو چھوڑیں, اللہ نے 3 کا نام لے کے بتایا ہے. دیکھیں میرا تو نبی سے رشتہ کیا, امتی کا رشتہ ہے نا. اللہ نے ایک نبی کا باپ, ایک نبی کی بیوی, اور ایک نبی کی باپ, بیوی, ایک کا باپ, ایک کی بیوی, تیسرا کا ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے. ہاں امی نہیں, ایک تو بیوی کا حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا, حضرت علیہ السلام کا, اور بیٹا, نبی کا باپ, نبی کی بیوی, نبی کا بیٹا. اس سے زیادہ کلوز ریلیشن کسی کا نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ کلوز. تو اگر نبی کسی کو بچا سکتا تو اپنے باپ کو بچاتا, بیوی کو بچاتا, بیٹے کو بچاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء, نبیوں کے باپ, اللہ کے خلیل, اللہ نے کو اپنا خلیل قرار دیا ہے. ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کی سفارش نہیں کر سکتے کیونکہ باپ اسلام لے کے نہیں آیا, تو نبی باپ کے کام نہیں آ سکتا. لوط علیہ السلام کی بیوی نیک عورت تھی, معاذ اللہ, اللہ کے نبیوں کی زوجیت میں کوئی بدکارہ عورت کبھی نہیں آئی, یہ ناممکنات میں سے, کیونکہ نبی کی بھی عزت ہوتی ہے. ہاں ان کی بیوی ان پر ایمان لے کر نہیں آئی, جس طرح ایمان لانے کا حق تھا, وہ اپنے قوم کے ساتھ مل گئی تھی, بدکارہ معاذ اللہ نہیں تھی وہ. ہم نبی کی ذات پہ اس طرح کا نقص نہیں نکال سکتے, لیکن نبی کی بیوی کو حکم ہوا کہ پیچھے چھوڑ جاؤ, اور ان پر بھی وہی عذاب آئے گا جو نبی کی امت پر آیا تھا. تو لوط علیہ السلام کی بیوی پہ عذاب ڈالا گیا, حالانکہ نبی کی بیوی تھی. نبی اپنی بیوی کے کام نہیں آ سکا اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائی. نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی, اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی, لیکن بیٹا ایمان لے کے نہیں آیا. جب طوفان آیا, بیٹا ڈوبنے لگا, تو حضرت نوح نے کہا کہ اللہ میرا بیٹا ہی ہے. اللہ نے کہا نہیں, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, انہو عمل غیر صالح, یہ غیر صالح عمل ہے. اگر تمہارا بیٹا تم پر ایمان نہیں لاتا تو کوئی تمہارا اس سے واسطہ نہیں ہے. تو جب ایک نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا, اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا, اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا, تو میرا نبی مجھے کیوں بچائے گا اگر میں ان کے دین پہ عمل نہیں کروں گا؟ میرا تو وہ ڈائریکٹ واسطہ بھی نہیں ہے. یہ آنکھیں کھول دینے واقعات قرآن میں کیوں لکھے گئے؟ تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں کہ جنت میں جانے کی صرف ایک ہی چابی ہے, وہ ہے میرے اعمال صالحہ جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوں.
یہ تو بڑی پیاری بات ہے کہ بعض علماء ایسی چھوٹی بات the scholars ہمارے جو ہوتے ہیں نا sometimes they say a very small sentence but it contains the huge meaning in it. جیسے اردو میں محاورہ ہے نا کہ دریا کوزے میں دریا کو بند کر دینا, ایک چھوٹے سے پیالے میں you put the whole river in it. احمد علی بڑے مشہور, بہت مشہور عالم دین ہیں, ہندوستان پاکستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا بڑے مشہور عالم دین تھے. تو کسی شہر میں گئے, انہوں نے بڑے 2-3 تقریر وغیرہ کی, تبلیغ کرنے گئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو صحیح تبلیغ کرتے تھے دین کی, اپنا وقت لگا دیتے, مال لگاتے تھے, اپنی محنتیں لگاتے تھے. تبھی تو اللہ کہتا ہے جہادوا فینا, تم ہماری راہ میں جد و جہد کرو گے, لنہدینہم سبلنا, ہم لازماً تمہیں ہدایت دیں گے. تو احمد علی صاحب جو ہے مرحوم اللہ پہ کروڑوں رحمت نازل کرے, وہ کسی علاقے میں گئے. تو جب وہ وہاں سے جانے لگے تو اسٹیشن پہ پہنچے تو ایک شخص جو ان کا نام جانتا تھا, ان کو سننا چاہتا تھا, کسی وجہ سے سن نہیں سکا. تو انہیں پتا چلا کہ اس شخص کو کہ وہ تو جا رہے ہیں. وہ بڑا پریشان بھاگا بھاگا آیا کہ میں کم از کم میں اسٹیشن پہ جا کے مل لوں مولانا سے. اچھا مولانا جو ہے وہ ٹرین چلی تو وہ ٹرین پہ سوار ہو چکے تھے, اب ٹرین چل رہی ہے آہستہ آہستہ. تو وہ شخص کہنے لگا مولانا مجھے دین سمجھا چاہیے, مجھے دین سمجھا جائیے. اب لوگ بڑے حیران کہ بھائی ٹرین چل پڑی ہے, 2-3 منٹ کی بات ہے کہ یہ ٹرین چل پڑے گی, ان کا 2-3 منٹ میں دین کیسے سمجھائیں گے. لیکن دیکھیں نا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اللہ ان کو ایسے ایسے علم دیتا ہے, ایسی ایسی فراست, حکمت اور وزڈم دیتا ہے کہ سم ٹائم دے سے دا تھنگز which is equal to the whole book. انہوں نے صرف ایک سینٹنس کہا تھا, اور اگر ہم وہ سینٹنس سمجھ لیں, میری ہدایت کے لیے کافی ہے, میں تمام خرافات سے بچ جاؤں گا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, 3 چیزیں گئیں, 3 چیزیں. انہوں نے اس شخص سے کہا کہ دین سمجھنا ہے, عبادت اللہ کی, طریقہ رسول کا, خدمت مخلوق کی. عبادت اللہ کی, طریقہ رسول کا, خدمت مخلوق کی. یعنی اللہ کو ایک مانو اور دنیا میں جو کام کرو دیکھو کہ نبی نے کیسے کیا تھا. اگر وہ نبی کے طریقے پر ہے تو ٹھیک ہے, اور نبی کے طریقے پر نہیں تو دین نہیں ہے. ابھی جو آپ نے پریزنٹیشن دکھائی تھی, اس میں کوئی ایک کام مجھے بتا دیں. آپ پھر امیجن کریں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے, یا ابو بکر صدیق, یا عثمان و عمر و علی, ہمارے مشہور صحابہ اگر وہ زندہ ہوتے, کسی ایک ایسے پروگرام میں جاتے؟ بتائیے مجھے. وہ اس طرح بے ہنگم طور پہ ناچتے دین کے نام پہ, وہ سجدے کرتے, وہ عورتوں کو گلے لگاتے, یہ شف 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 پھوکے مارتے بیٹھ کے کیا؟ تو اندازہ تو کریں, میں خود دل گواہی دے رہا ہے میرا, اگر میں کمپیئر کرنے بیٹھوں گا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہوتے تو کسی ایسی خرافات میں بیٹھتے جا کے کہ قوالی سنتے, جا کے خاتون کا عارفانہ کلام سنتے جو بلا سر کھول کے آگے بیٹھی ہوئی تھی. مطلب کوئی حیا نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, اور دین کے نام پہ کام ہو رہا ہے. دکھ کی بات یہ کہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے, دین کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں, اور ہم ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ان چیزوں میں انوالو ہے, اور کچھ برا کہہ دو تو سب سے پلٹ کے پہلے گالی بکتے تم تو وہابی ہو گئے. حالانکہ اللہ کا ایک نام الوہاب بھی ہے. تو میں کہتا ہوں میں الوہاب کو ماننے والا وہابی ہوں, ہے کسی کی ہمت کہ مجھے جھٹلا سکے. تو دیکھیں دین کا ہم نے جنازہ نکال دیا ہے, لیکن پھر بھی ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں. تو نضر بن حارث وہ یہ سمجھا کہ نبی پاک جو قصے سنا رہے ہیں نا, یہ شاید لوگ قصے سن کے آتے ہیں. تو وہ کیا کرا, اس نے جا کے کہا کہ دیکھو میں تک توڑ لے کر آتا ہوں, نبی پاک کا میں توڑ لے کر آتا ہوں. وہ اس کے بعد عراق گیا, شام گیا, مختلف علاقوں میں سفر کیا, اس نے مہینوں کا سفر کیا, اور وہاں جا کے جو ان کی ہسٹوریکل داستانیں تھی نا, روم کی داستانیں, فلاں کی داستانیں, رستم و سوراق کی داستانیں ایران سے, ان سب کی داستانیں سمیٹ کے یاد کر کے آ گیا, تاکہ جب نبی کلام سنانا شروع کریں تو اپنا مجمع لگا لیا کرتا تھا کہ آؤ تمہیں میں ذرا عرب کے اور فارس کے اور ایران کے اور شام کے قصے سناؤں. تو اللہ اس کا اشارہ کر رہا ہے اس آیت کی طرف, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اور تم میں سے اور انسانوں میں سے ہی کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب بہترین سٹوریز ڈھونڈ کے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم, تاکہ جیسی نبی پاک نے اپنا کام شروع کیا وہ کہانیاں سنانا شروع ہو جاتا تھا. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. اولئک لہم عذاب مہین, ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا, مہین کہتے ہیں ذلالت والا, اللہ فرماتا اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلیل کرنے والا حساب عذاب ہے. اب آپ بتائیے شام رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ جمع تو کیا تھا آپ نے شام رمضان کے نام پہ, رونق رمضان کے نام پہ, روزہ کھلا نہیں,
کہ جناب وہ دنیا شروع ہو گئی، تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، بدامی بھائی مجھے فون دے دیں، مجھے گاڑی دلا دیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ، منگتوں کی طرح، اور جب وہاں کھیل ہو رہے ہوتے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ حضرات دین کے نام پہ وہی کام کر رہے ہیں جو قرآن مثال دے رہا ہے کہ یہ لہو الحدیث خرید کے لائیں، بہکانے والی چیزیں، بجائے اس کے کہ روزے کے بعد بندہ کوئی اوابین پڑھتا، کوئی عبادت کرتا، کوئی تراویح کی تیاری کرتا، وہاں بیٹھا ہوا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، شیطان بھی راج کر رہا ہے، اور شیطان خوش کہ ان کے پورے دن کی کمائی کو میں نے ملیا میٹ کر دیا، ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا۔ یہ ہمارے مطلب یہ ہمارا دین ہے آج، اور ہم ماشاءاللہ شام کو بڑے شوق سے، ہمارے یہاں پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ انڈیا میں بھی دیکھتا ہوگا، ان پروگرام کو دینی فریضہ سمجھ کے دیکھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، کہ میں نے ان کے ساتھ افطار کھولی ہے ٹی وی پہ دیکھیں۔ اللہ بچائے ان چیز کے اوپر، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اولئک عذاب مہین۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا جو نام رکھا گیا ہے، وہ ایک لقمان ایک شخصیت تھی، عرب کے اندر بڑی مشہور تھی، he was a very wise person، بہت وائز آدمی تھا، اس کی مثالیں بھی دی جاتی تھی، اور آج بھی حکیم لقمان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ حکیم میڈیکل حکیم نہیں تھے، حکیم مانے وزڈم والا، حکمت، بہت وائز آدمی تھا، اور عرب اس کا چرچا کرا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کی مثال دے رہا ہے کہ دیکھو تم، نبی جو تمہیں باتیں بتا رہا ہے نیک کام کرنے کی، جھوٹ چھوڑنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، ایک اللہ کو ماننے کی، تو یہ باتیں تو اس سے پہلے خود تمہارے مشہور حکیم لقمان کہتے رہے، اور اللہ کا قول نقل کر رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حکمت، اور ہم نے حکمان کو حکمت، وزڈم عطا کی تھی، انشکر للہ۔ اب دیکھیں بڑا پیارا نقطہ اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، بڑا پیارا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو وزڈم دی جائے نا، جو سب سے پہلا کام وہ کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اکڑے گا نہیں، ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، غرور تکبر نہیں کرے گا، ایروگینٹ نہیں ہو جائے گا کہ آئی ایم دا وائز پرسن، آئی ایم اے ویری وائز پرسن۔ سب سے بڑی حکمت کی نشانی ہے کہ جیسی اس پہ دنیا کھلے، اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اس کو حکمت ادا کی، انشکر للہ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور دیکھو جو شکر کرے گا، جو تھینک کرے گا، وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ اللہ کو تو نہ تھینکس چاہیے، نہ کوئی مال چاہیے، نہ پیسہ چاہیے۔ اگر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ مجھ سے خوش ہوگا تو مجھے اور دے گا، تو میں نے شکریہ ادا اپنے لیے کیا نا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی کفر کرے، انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ان اللہ غنی حمید، وہ اپنی آپ تعریف میں کافی ہے، اپنی آپ تعریف میں کافی ہے۔ اردو میں ایک بڑا محاورہ مشہور ہے کہ آمد آفتاب دلیل آفتاب، اگر سورج کا پروف چاہیے تو سورج سامنے آ گیا تو پروف ہو گیا کہ سورج ہے۔ اب اگر وہ سورج اوپر ہو، اس کو ذلت کے لیے تھوک دے سورج کے اوپر، تو اس کا تھوک سورج پہ جائے گا کہ اس کے منہ پہ آگے گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے مانو نہ مانو، تم سورج کو مانو نہ مانو، سورج کی جو ویلیو ہے وہ ہے۔ ہمیں نبی پاک کے لوگ خاکے بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، آپ کے سمجھتے ہیں اس سے نبی کی ذات پہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں آج کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ایون کرسچن بھی نہیں ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، مسلمان تو کم ہے نا، کرسچن زیادہ ہیں۔ آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نام پر اس کے ماننے والے اپنی جان دینے کو تیار ہو جائیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بے عمل مسلمان بھی، بے عمل مسلمان، ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے غازی علم دین۔ کسی کو معلوم ہے غازی علم دین کون تھا؟ کسی کو علم ہے غازی علم دین کا نام سنا ہے؟ نہیں سر مامو، اچھا نہیں سنا۔ نام نہیں سنا۔ مجھے ایک بندے کا نام یاد ہے، من موہن نام تھا، پتہ نہیں کون تھا۔ ایک ہندو نے نبی پاک کے اوپر کتاب لکھی تھی، رنگیلے عاشق، معاذ اللہ معاف کرے، کتاب کا نام لیتے ہوئے ڈرتے کہ میرے نبی کی بے عزتی نہ ہو جائے، لیکن بہرحال اس منحوس شخص نے کتاب لکھی، نبی پاک کی ذات پہ اس نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی کتاب لکھ کے۔ یہ ہندوستان پاکستان جب الگ نہیں ہوا تھا، تو اس پر ہمارے علماء کرام بھڑک گئے، لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ جناب وہ جلوس کیے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ اسی علاقے میں ایک تھا بچر، ایک قصائی تھا، اس کا نام تھا علم دین۔ تو ایک دفعہ وہ کہیں سے دکان بند کر کے جا رہا تھا، اس نے ایک ہجوم دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، وہ بیچارہ ان پڑھ قسم کا آدمی تھا، جاہل آدمی۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا شور ہو رہا ہے، کیا یہ علماء کیا بات کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کچھ۔ کہتا بھائی وہ ایک ہندو نے کتاب لکھ دی ہے جس میں نبی پاک کا مذاق اڑایا ہے، اور بہت برا مذاق اڑایا ہے۔ کہ ہیں
میرے نبی کا مذاق اڑایا ہے. بے انتہا جاہل آدمی اور شاید وہ پریکٹیکل مسلمان بھی نہیں تھا. پریکٹیکل اپنا قصائدہ صبح گیا, گوشت کاٹا, بیچا, گھر چلا گیا, اللہ خیر صلی اللہ. اس نے کہا میرے نبی کا مذاق اڑایا ہے. کون ہے وہ شخص؟ اس کا نام بتا. نام تو بتا دیا. اب لوگوں سے پوچھا وہ رہتا کدھر ہے, وہ رہتا کدھر ہے. بے چین, گھر نہیں گیا. اس کے ہاتھ میں اس کا قصائی کا سامان موجود تھا, وہ چھرا ورا بغدہ وغیرہ جو ہوتا ہے. ڈھونڈتا ڈھانڈتا وہ گھر پہنچ گیا جس نے کتاب لکھی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا. جب وہ باہر آیا تو اسے پوچھا, کنفرم کیا, کیا تم ہی وہ شخص ہو جس نے کتاب لکھی تھی؟ کہ ہاں لکھی تھی میں نے. اس نے اپنا چھرا نکالا اور چاقو کے وار کر کے اس کو مار دیا اور پولیس کے پاس چلا گیا اور پولیس پکڑ کے لے گئی اس کو. اس پہ مقدمہ بن گیا. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی, پاکستانیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے بات, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی تھی. قائد اعظم نے اس کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی تھی اور اس سے کہا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے نہیں مارا ہے, میں تمہیں بچا لوں گا. تم عدالت میں آگے کہہ دو کہ میں نے نہیں مارا ہے, باقی کام میرا ہے. کیونکہ ہنگامہ مچ گیا تھا کہ مسلمان نے ہندو کو مار دیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں عدالت میں بار بار کہوں گا میں نے مارا ہے, میں بار بار کہوں گا میں نے مارا ہے. اس کی ہمت کیسے بھی نبی کا نام بے عزت کرنے کی. یہ ہے نبی سے محبت ہمارے یہاں لوگوں کی. اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی. دیکھیں دو لیڈر ہمارے یہاں, ہم تو ان کو سیاسی آدمی سمجھتے ہیں نا. حضرت قائد اعظم نے اس کا مقدمہ لڑا تھا اور علامہ اقبال نے کہا تھا ہم بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے رہ گئے اور علمدین جنت کما کے چلا گیا. علمدین جنت کما کے چلا گیا اور ہم ٹیں 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 بولتے رہ گئے. تو کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو نبی کریم سے اتنی شدید محبت کرتا ہو. عیسائی بھی اتنی محبت نہیں کرتے. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بالکل بے نیاز ہے. اس کے نبی کی بات مانو گے تو ٹھیک ہے, نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے. پھر تو تم شکر ادا کرو گے تو اپنا کرو گے, اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے. نبی کی بے عزتی نہیں ہو جائے گی اگر کوئی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ ہیں. لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا, یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, میرے بیٹے شرک نہ کرنا. ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ بار بار بتاتے ہیں کہ بیٹا تم نے شرک نہیں کرنا ہے, اور شرک کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ اس پر میرا ایک اور درس رہے گا شاید پاور پوائنٹ کے ساتھ, اب جتنا ٹائم مجھے ملتا ہے کبھی, کہ شرک کیا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں, کتنی اقسام ہیں, اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو رہے گی. ان الشرک لظلم العظیم, بیٹا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دیکھیں ظلم کے ہمارے معنی بڑے عجیب سے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ظلم کے معنی کو بڑا آدمی چھوٹے کو مار رہا ہے, طاقتور کمزور کو مار رہا ہے, پیسے والا غریب کو مار رہا ہے, اسے ظلم کہتے ہیں. ظلم کے عربی میں معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا, کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. تو اگر ایک پاورفل آدمی اپنی طاقت کا استعمال غلط کر کے کمزور پر ظلم کا مطلب اس پہ حق چھین رہی ظلم ہے, تو سب سے بڑا ظلم جو کیا ہے, یعنی ظلم کے معنی کسی چیز کو ہٹا دینا. اب دیکھیں شرک میں انسان دو کام کرتا ہے. شرک میں یا تو اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کے برابر لا کے بٹھا دیتا ہے, یعنی اس کو اپنے مقام سے ہٹا دیا, یا معاذ اللہ کو مخلوق کے برابر لا کے بٹھا دیتا ہے. دونوں میں اس نے چیزوں کو بدل دیا. تو لقمان کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم, بیٹا شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ انسان کی اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر یا اللہ کو اس کی مخلوق کے برابر کر دیا جائے. اور فرمایا لقمان نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں تاکید کی ہے, نصیحت کی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین, کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو جو اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری طرف تجھے پلٹنا ہے. پھر وہ دیکھیں والدین کا ذکر, جہاں اللہ نے اپنے شکر ادا کرنے کا ذکر کیا ہے, والدین کا فوراً ذکر کیا ہے کہ والدین کا درجہ دنیا میں کوئی ذات نہیں لے سکتی کبھی بھی. تو جن کے والدین زندہ ہیں قدر کریں, اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کے حق میں خیر کریں, دعائیں کریں, جتنی دعائیں کر سکتے ہیں, نیک کام کریں کہ آپ کے تمام نیک کاموں کی جو ثواب ہے وہ والدین کو چاہتا ہے, اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں کہ برائی کا پھر عذاب بھی ان کو جا سکتا ہے. تو انشکر لی ولی والدیک الی المصیر, تم کو بھی طرف پلٹ کر آنا ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, لیکن اگر تجھ سے جھگڑیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر, اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر, لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, جس کو جو نہیں جانتا, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو تمہارے پر ان کی اطاعت فرض نہیں ہے. والدین کی بات دنیا کے تمام کاموں میں ماننی ہے, چاہے وہ غیر مسلمان ہو یا نہ ہو.
لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں اگر غلط کام کرنے کو کہیں تو ان کی اطاعت نہیں ہے. وصائبہما فی الدنیا معروفہ، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. واتبع سبیلا، اور اس شخص کے راستے کی طرف، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی طرف، من انابا الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہو، ثم الیہ مرجعکم، تم سب کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. سورہ لقمان کا درس انشاءاللہ چلتا رہے گا. آج 28واں روزہ ہو گیا ہے، کل 27واں روزہ ہو گیا ہے، 2 روزے شاید اور باقی ہیں، تو انشاءاللہ 2 ترجمے ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ آخر میں کچھ خلاصہ رکھنے کی کوشش کروں گا، دین ہے کیا، دین پہ عمل کس طرح کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں سمجھنے کی کوشش کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ذہن میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم ختم کرتے ہیں پروگرام انشاءاللہ. چلیوں ایک فقہی ریلیٹڈ سوال تھا، آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ اکثر نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، ضمنی صورتیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ان میں سے کبھی کبھار ہم لوگ ایک آیت الکرسی بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک. تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کم سے کم جو ضمنی صورتوں کی آیتیں ہونی چاہیے اس کا کوانٹٹی کم سے کم 3 ہونی چاہیے، 3 سے ٹھیک کم آپ نہیں پڑھ سکتے. تو آیت الکرسی تو صرف ایک ہی آیا ہے، تو یہ مطلب پھر ہمیں آگے کی بھی آیتیں اس کے ساتھ پڑھنا اچھا، چاہیے یا پھر؟ میں ابھی اتفاق سے میرا پروگرام ہے، وہ توقیر بھائی کے ساتھ پروگرام ہے، لنک پہ میں جاتا ہوں، میں وہ پوچھ لوں گا. لیکن جہاں تک میں نے سنا دوبارہ کنفرم بھی کر لوں گا، اس کی جو کوانٹٹی سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ہے. جی ٹھیک ہے نا، تو ان کے مساوی ہونی چاہیے. تو آیت الکرسی تو دونوں سے بڑی ہے. لیکن وہ تو الفاظ کے لحاظ سے بڑی ہے، لیکن اگر آپ آیتوں سے کاؤنٹ کر رہے ہیں تو ابھی اچھا پوچھے، مجھے کل یاد دلانا، میں بھی وہی پروگرام میں جا رہا ہوں، توقیر بھائی کے پروگرام میں جا رہا ہوں، میں وہاں سوال پوچھتا ہوں اس کا، تو انشاءاللہ میں کل جواب دے دوں گا. وہ فقہی جوابات میں بغیر علماء کی رائے کے بغیر نہیں دیتا ہوں جو مجھے معلوم نہ ہو. جی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک میں ہے کل اس سر، کا جواب دے دوں گا. ابھی میں توقیر بھائی کے پاس جاتا ہوں، ان کے پوچھ کے بتا دوں انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. کسی اور کے ذہن میں سوال ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آئی ول کلوز دی سیشن. اوکے دین. میں آپ سے کہتا کہ سوال پوچھنے میں شرمائے نہ کرا کرے. یہ مت سمجھیں کہ کوئی جو ہے وہ میں پوچھوں گا تو بتانے میری بے عزتی ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سوال پوچھیں، ذہن کی اپنی گرہیں کھولیں، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا. چلے ٹھیک ہے، اگر سوال ہے تو انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.